जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम अकीदत के फूल में बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा हिस्सा रहा। पहला जो था, जो भी ख़वातीन व हज़रात जो बच्चे आ रहे हैं प्रोग्राम में माशाल्लाह अपने अपने अंदाज़ का फूल ला रहे हैं, अपनी अपनी खुशबू ला रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में अब इंतज़ार है एक बार फिर आप दोबारा आइए। और जो भी अशार में ये मैं भी ये बार बार कहूँगा कि जो भी शोरा कराम हैं उसमें जो भी वो अपनी शायरी करते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा होता है, तो उसको मैसेज को भी ज़रूर चेक करें, उसको भी अवेल करें। जो पैगाम आ रहा है उसको इस अंदाज़ में, तो उसको भी ज़रूर अपने जहन में बिठाएं और आमाल को अपने को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि जो भी हमारी इस अंदाज़ की अकीदत है वो ये ना हो कि कहीं ना कहीं हमारी उसकी जब भी हम उसको मुस्तजाब करने की कोशिश करेंगे, ये दुआ जब भी मांगते ये ना कहीं मुअल्लक़ रहे, क्योंकि हमारे जब आमाल ठीक नहीं होंगे, हम कह कुछ रहे होंगे और कर कुछ हो रहे होंगे, तो ज़ाहिर है फिर हमारे वो खुशनुदी या वो उस अंदाज़ में हम वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाएंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए, जो भी अक़वाल हम सुनते हैं, जो शायरी सुनते हैं, उसका जो भी मकसद है, जो भी मैसेज है, उसको उसके ऊपर फिर अमल भी करें। कॉलर है हमारे साथ इस हिस्से के पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, सुभान बोल रहा हूँ मैं लंदन से। सुभान भाई खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया लंदन से बस आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अगर आप दुरूद भेजिए तो मैं मौला के जश्न का कसीदा है मैं वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाबे अमीर में महसूस कर रहा हूँ मैं खुद को गदीर में। मैंने मोहम्मद वाजिल फर्ज। हम क्या कहने, बेहतरीन अंदाज़ सुभान भाई आपका, लंदन से आप शामिल हुए और बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने अपनी अकीदत का इजहार किया है। तो कोई अगले कॉलर होगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब। दुनिया में अमारत और गुर्बत आनी जानी चीज़ें हैं। इंसान कभी गरीब होता है, कभी अमीर होता है, बदलते रहते हैं हालात। बिल्कुल सही। अल्लाह का करम है कि मेरे हाँ शौरा के कलाम की कोई कमी नहीं हो, कभी गुर्बत नहीं। बाद में सोचता हूँ ये पेश करूँ और छह शौरा से आगे निकल जाता हूँ। सईद आशूर काज़मी मरहूम, अल्लाह उन्हें अगरी करामत करे, उनका कलाम। मजलूम और साबर और शहे दिलगीर है हुसैन,
مظلوم و صابر و شہید دلگیر ہے حسین، انسانیت کے نام کی توقیر ہے حسین، واہ 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 سبت رسول ابن علی جان فاطمہ، واہ، روح روان آیا تطہیر ہے حسین۔ سبحان اللہ، دیکھو تو ایک بشر بصد عجز و انکسار، سوچو تو کائنات کی تقدیر ہے حسین، واہ واہ واہ، ایک دور کا شہید نہ ایک عصر کا امام، ہر دور کے یزید کا تسخیر ہے حسین۔ واہ، اب تر کہا گیا تھا رسول انعام کو، اب تر کہا گیا تھا رسول انعام کو، نسل نبی کی بولتی تصویر ہے حسین، واہ واہ، ہو بزم حق نما تو یہ شبنم ہے پھول ہے، واہ واہ، ہو بزم حق نما تو یہ شبنم ہے پھول ہے، ہو رزم گاہ کفر تو شمشیر ہے حسین، سبحان اللہ، مردہ ہوں جب ضمیر سے سکتی ہو جب حیات، اس بے حسی کے دور میں اکثیر ہے حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ عاشق کاظمی مرحوم کے درجات بلند کرے، اچھا کلام لکھتے تھے، بہت مہربانی۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ایسے شعراء کرام جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں ان کے آپ کلام پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، شاہ صاحب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تو لیجیے ناظرین، بہترین انداز ہمارے جو سینئرز ہمارے جو آ رہے ہیں، ویورز جو آ رہے ہیں ان کا بھی، اور جو جونیئرز ہیں، چھوٹے ہدایت فیملی ممبر ہیں، ان کا بھی جذبہ مثالی ہے، جوش و خروش مثالی ہے۔ تو بہت ہی اچھے انداز میں، جس طرح باغ میں مختلف رنگ کے مختلف خوشبو کے پھول ہوتے ہیں، اسی انداز میں آج کی یہ محفل سجی ہے، اور نور محفل سجی ہے، آپ کے گھروں میں بھی یہ محفل سجی ہے ہدایت ٹی وی کے ذریعے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، آپ کی آل کا ذکر جاری ہے، اور یہ وہ کام ہے جو خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ورنہ ویکینڈ نائٹ یا اس انداز میں انٹرٹینمنٹ کے آڑ میں شیطانی جو اس قسم کے کام ہے اس میں بندہ الجھ جاتا ہے، یا اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، کچھ کہتے ہیں روحانی غذا جو ہے وہ ہمیں اس انداز میں ایک میوزک کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ جو غذا ہے آپ کی روح کی تسکین کی، یہ تو وہ غذا ہے کہ جو ایک امر ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے اس انداز میں بھی، اور پھر یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ رائے گا نہیں جا رہا، یہ اس کا کہیں نہ کہیں ہمارا لکھا جا رہا ہے، اور اس کا ضرور ہمیں اجر بھی ملے گا۔ تو کوئی اگلے کالر ہے اگر ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ فی الحال نہیں ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ اقوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک خوبصورت حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کی فکر میں نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ مسلمانوں کے امور کی اصلاح کی فکر میں نہ ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں ہوں، آپ ہیں، سب ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تو سب سوچتے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جو دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر مند، اس کو تھوڑا سا کوئی فکر ہو یا کوئی بھی ٹینشن ہو، وہ دیکھے کہ جب مسلمان یا کوئی معاشرے میں کچھ رکاوٹیں، کچھ گراوٹیں، کچھ خامیاں ہیں، تو اس کو اپنے انداز میں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس کے الگ پہلو آ جاتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کس طرح اس نے کرنا ہے۔ پہلے تو خود یہ باور کرائے اپنے آپ کو کہ واقعی یہ غلط ہو رہا ہے، ورنہ دنیا میں بہت کچھ برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن لوگوں کو وہ برائی نظر ہی نہیں آتی۔ اب ہمیں خود جھوٹ جو ہے یا غیبت ہے یا لالچ ہے، اس قسم کی جو برائیاں اب اتنی زیادہ ہم پہ حاوی ہو چکی ہیں، یا ہم اس میں اتنے زیادہ ملوث ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ برائی بھی ہے۔ ہم دل دکھانا اب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے اگر بدلہ لینے کی جو ایک قسم کی ایک ہماری عادت ہے کہ اگر کوئی کسی سے غلطی ہو بھی گئی، بجائے کہ معاف کرنے کے، اسے درگزر کرنے کے، اس سے بڑھ کے بدلہ لینا جب تک ہم نہیں لیں گے تو ہماری رات نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں اس پر الٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس پر پہلے کال لے لیتے ہیں، پھر آگے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ Yes, brother, from
Birmingham. All right. My name is Ashley. जी जी. I don't speak Urdu very well. थोड़ा उर्दू आता है. कोई बात नहीं आपकी हम But बात. I like to sing you. You want to recite something? जी sister, you want to recite or you want to listen some qasidas or other things? Are you with us, sister? अच्छा, वो खुद शायद पढ़ना चाह रही थी और भाई ने मुझे सुनवाया. वो कुछ पढ़ भी तरन्नुम में रही हैं, तो इनको शायद फॉर्मेट का नहीं पता, लेकिन अगर ये दोबारा आना चाहे तो तरन्नुम में ना पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है. और तहतुल लफ्ज़ में बग़ैर तर्ज़ के, बग़ैर विदाउट ट्यून अगर आप पढ़ेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. लेकिन वही बात उन्होंने कॉल की है. आपका बहुत शुक्रिया. आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उनको भी इसका फॉर्मेट समझ आ जाएगा. तो लीजिए नाज़रीन, हम वापस आते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस फरमान से मुतालिक हम बात कर रहे थे कि हम एक दूसरे को कहते हैं कि फ़लाँ मुसलमान नहीं है, फ़लाँ मुसलमान नहीं है, या हम बेहतर मुसलमान हैं, वो बिल्कुल नहीं है. तो ये बात होती है. लेकिन यहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि वो शख्स मुसलमान नहीं है, ये किसी दीवार पे नहीं लिखा कि फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ मुसलमान. Our sister from Somalia, I think, and I really appreciate sister. Thank you very much. बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप हमारे साथ कंट्रोल रूम में. I watch it all the sometimes. All right, jazakallah, thank you. Yes, so I would like to sing a song from Somalian. It's related to Nabi Muhammad alayhi salam. It is If I may. in Somalian language. Yes, beautiful. जज़ाकल्लाह. चले, Okay. मल्टीलिंगुअल सा हमारा ये चैनल तो है. खैर माशाल्लाह, इस अंदाज़ में जो भी आपकी वो कम से कम उस ज़बान में आप पढ़ें कि जो कम से कम मुझे ज़रूर समझ आए. लेकिन ये ना हो कि बहुत से तो अकीदतमंद तो हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कहे कि मैं पढ़ रहा हूँ और कुछ क्या वो पढ़ जाए. इस हवाले से थोड़ी सी मुझे मसला होगा, हमारी टीम को मसला होगा. तो कम से कम उस ज़बान में ज़रूर पढ़े जो हमें या हमारी टीम को ज़रूर समझ आती हो. तो बहुत शुक्रिया जी. मैं बात कर रहा था कि वो मुसलमान नहीं है, उसको वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दे रहे हैं कि हम अगर एक दूसरे की इस्लाह की फ़िक्र में ना हो, एक दूसरे की भलाई के कामों में थोड़ा सा सोचे भी ना. अपनी अब तो लगे हुए कि नफसा नफसी का दौर है, हमने अपना काम करना है, अपना बच्चों का, अपने ख़ानदान का. लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के अमूर की इस्लाह, यानी इस वक्त शायद जो इस वक्त हम पस्ती में या मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इसकी एक वजह यही है कि वो लोग जो हकीकी मुसलमान हैं, वही बात कि वो मुसलमान नहीं कि जो शरीयत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इस तरह अंदाज़ में इस्लाह कर रहे हैं. वो कहते हैं कि शरीयत ये है कि धमाका कर दें, शरीयत ये है कि चर्च को उड़ा दें, मंदिर को उड़ा दें, माँ बारगाह को उड़ा दें, लोगों की गर्दनों से खेलें. तो उनकी नज़र में वो शरीयत है. लेकिन यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उन मुसलमानों से मुखातिब है जो ख़ुद सही तौर पे शरीयत को फ़ॉलो करें और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करें. तो उनका भी ये काम बनता है कि आगे फिर दीगर मुसलमानों की इस्लाह की भी फ़िक्र में रहे. ये ना हो कि कत्ल गारत गिरी एक जगह हो रही है और आप इसलिए चुप हैं कि आपका कोई ज़ुबान बोलने वाला उससे मुतासर नहीं हुआ, आपका फ़िरके वाला उससे मुतासर नहीं हुआ, आपके सूबे वाला उससे मुतासर नहीं हुआ. तो अगर हम इस अंदाज़ में चुप रहेंगे तो दुश्मन बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा ताकतवर होंगे. और जिस तरह हो भी रहे हैं, तो ये शायद हम सब की, बल्कि यकीनन हम सब की ये सुस्ती है और ऐसे अहकामात के अमल ना करने की वजह से यही हम सब कुछ काट रहे हैं. तो कोशिश होनी चाहिए कि हर मुसलमान जो इस वक्त मुश्किलात में है, दूसरे मुसलमान की इस्लाह की, उसकी भलाई की थोड़ी सी फ़िक्र करे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम अगर एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, हेल्प करेंगे, तो इंशाल्लाह ये हालात, ये मुआशरा बेहतर हो सकता है. तो अकीदत के फूल प्रोग्राम में अब अगर टाइम मिले, क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स ही इसमें हिस्सा लें, और अगर मैंने शुरू किया तो फिर ज़ाहिर 2-4 मिनट इसमें लगेंगे. लेकिन फिर भी अकीदत के लिए आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और एक मनक़बत है वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजो. शिफा मरज़ में
اثر دعا میں حسین دیں گے، حسین دیں گے، شفا مرض میں اثر دعا میں، شفا مرض میں اثر دعا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے، سہارا ہم کو ہر ایک بلا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے۔ پناہ ڈھونڈے گا دید جس دم یزیدیت کے ستم سے ڈر کر، پناہ ڈھونڈے گا دید جس دم یزیدیت کے ستم سے ڈر کر، پناہ زینب تیری رضا میں، پناہ زینب تیری رضا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے، سہارا ہم کو ہر ایک بلا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے۔ دیے ہیں راہب کو 7 بیٹے، خدا کا احسان ہے یہ پر، دیے ہیں راہب کو 7 بیٹے، خدا کا احسان ہے یہ پر، جواب احسان کربلا میں، جواب احسان کربلا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے، شفا مرض میں اثر دعا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے، حسین دیں گے، حسین دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شفا مرض میں اثر دعا میں، حسین دیں گے، حسین دیں گے۔ تو دعاؤں میں اگر ہم نے اثر لانا ہے تو وسیلہ وہی ہے اہل بیت علیہ السلام کا، پنجتن پاک کا، اور اس وسیلے کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو شاید اس کی اپنی گمراہی ہے، وہ اس کی خام خیالی ہے، اس طرح ہو نہیں سکتا۔ تو ناظرین، ساتھ ہی ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں کالرز کی، تو جو عقیدت کا اظہار ہے وہ بھی سن رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ اقوال ہیں ائمہ معصومین کے بھی، اور اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک خوبصورت فرمان ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر بہت بری چیز ہے، یہ جس قدر انسان میں بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی عقل گھٹتی ہے۔ سبحان اللہ، تکبر، ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں، یا بلکہ ایک آرٹیفیشل سا بھی ایک غرور یا اس قسم کی ہم بات اپنے آپ پہ طاری کر لیتے ہیں۔ اس پر بات کنٹینیو رکھیں گے، کالر ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہوئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آئیے اور اس عقیدت کے پھول میں مزید اپنے خوبصورت رنگوں کے ساتھ اس کو مزید حسین بنائیے۔
تو جی بات ہو رہی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس فرمان کی کہ تکبر بہت بری چیز ہے، یہ جس قدر انسان میں بڑھتا ہے اتنی ہی اس کی عقل گھٹتی ہے۔ تو تکبر، غرور، گھمنڈ یہ چیزیں جو ہیں اسی وقت آتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو افضل المخلوقات سمجھیں، یا بلکہ افضل المخلوقات تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیکن اس مخلوقات سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھیں، کسی عہدے کی بنا پہ، دولت کی بنا پہ، اپنے حسن کی بنا پہ، کوئی بھی آپ کے اندر ایسی صفت اگر اللہ تعالیٰ نے انعام آپ کو دیا ہی ہے تو آپ اس انداز میں آپ تکبر کرنے لگیں یا اس کو اپنے بلبوتے کے بلکہ اس چیز کی اس صفت کے مالک خود بن جائیں کہ یہ میں نے اگر عہدہ حاصل کیا ہے یا کوئی منصب حاصل کیا ہے تو یہ میری ہی ساری محنتوں کی ایک کمائی ہے، یا میں نے جو کاوشیں کی ہیں، یا میں نے اگر فرض کیا کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی سیاسی میدان میں کوئی آگے ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ جو دن رات ایک کیے، میری محنت کی وجہ سے یہ تمام مجھے عہدہ ملا ہے، یہ لوگ جو مجھے سلوٹ کرتے ہیں، یا لوگ جو میرے محتاج ہیں، یا لوگ جو میرے انتظار میں رہتے کہ صاحب آئیں گے وہ سائن کریں گے تو یہ کام ہوگا۔ تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا ہر جسے کہتے ہیں نا زندگی، یہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی نوازتا ہے اور آزماتا ہے، اور کچھ لے کے بھی آپ کو آزماتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو آپ کی جو رسی دراز ہے یا ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اس کو اتنی جلدی آسانی سے بھول نہ جائے۔ تو یہاں پر جو تکبر ہے اس سے مولا فرما رہے ہیں بری چیز ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو بھی عطا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ امتیاز حیثیت رکھتے ہیں، تھوڑا سا ممتاز مقام رکھتے ہیں دوسروں سے، لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ دوسرے جو بندے ہیں وہ آپ سے حقیر ہے یا اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ اگر ہمیں کچھ مل گیا تو دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، اور ہم نے اگر کسی کی مدد کر دی تو ایسا سمجھیں کہ ہم خدا نخواستہ ہم اس کے خدا بن بیٹھے ہیں، اور اس نے اگر ہماری مرضی نہ کی تو پھر تو ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اور اس پر اتنے تانے کہ احسان فراموش نکل آیا ہے اس پر، تو میں نے اتنا احسان کیا، اتنا کچھ میں نے اس کے لیے کیا لیکن یہ ایسا کر گیا میرے ساتھ۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کسی کی بھلائی کریں وہ اللہ یا معصومین کی رضا کے لیے کریں۔ اگر آپ نے بندے سے واہ واہ کروانی ہے تو وہ ہو سکتا ہے بندہ، ایسے بندے بھی ہوں گے آپ کی واہ واہ بھی کرتے جائیں گے اور آپ کی جڑیں بھی کاٹتے جائیں گے۔ اگر آپ کو ایسی پذیرائی چاہیے، دنیا میں نمود و نمائش چاہیے، آپ کو اتنی کوریج چاہیے اس انداز کی، تو شاید ایسے بندے بھی کرتے ہوں، لیکن آپ اس لالچ کے ساتھ کریں یا اس ہوس کے ساتھ کریں کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ میرے بڑائی کرے گا، وہ میرے جو کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے سامنے میری اس انداز میں نمائش کرے گا کہ یہ صاحب بہت بڑے ایک غنی ہیں یا بہت زیادہ مجھ پر رحم کرم کرنے والے ہیں، تو اگر اس انداز میں آپ خود کریں گے تو یہ بہت بڑی بھول ہوگی۔ لیکن دیکھیں کہ ایک اور مجھے فرمان یاد آ رہا ہے کہ جس میں مولا کا فرمان کہ جس کے اوپر یہ احسان کیا جاتا ہے یا کوئی کسی کی مدد کرتا ہے اس کا ضرور فرض بنتا ہے کہ مدد کرنے والے کی پذیرائی کرے، لیکن مدد کرنے والا اس تکبر کے ساتھ، اس گھمنڈ کے ساتھ وہ کرے کہ اب اس کو میں نے نیچے لگانا ہے، عام لفظوں میں تھلے لانا ہے، وہ الگ کام ہو اس نیت سے کرے گا تو وقتی وہ تھلے ضرور لگا لے گا یا نیچے لگا لے گا، لیکن جب پھر آگے چل کے جب قبر کے تھلے جائے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی، یہ مشکلات ہوں گی۔ تو ایسے میں یہ جو فرامین ہیں ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا جگاتے ہیں کہ ہم نیکیوں پہ نیکی اگر کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ کوئی برکت چیز کی کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی، گھر کا ماحول ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، اولاد جو ہے وہ دن بدن آپے سے باہر ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں نے کسی غریب کا کسی انداز میں کوئی دل تو نہیں دکھایا، یا اگر میں نے کبھی اس طرح زمین پہ تو نہیں چلا جیسے قرآن پاک میں کہ اکڑ کے چلنے والوں کے لیے بہت بڑا ایک دردناک عذاب بھی ہے کہ ہم وہ اکڑ خانوں میں تو نہیں ہے کہ اکڑ کے چلتے رہے اور ایسا سمجھتے رہے کہ ہم ہیں تو سب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے فرعون آئے، یزید آئے، سب خاک میں مل گئے اور ان کو لوگ لانتے بھیجتے ہیں کہ ان کا جو بھی کیا کرایا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے سبق حاصل کرنا اس وقت کے جو بڑے مالدار لوگ تھے اور آج کے جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ کس انداز میں وہ آئے اور پھر خاک میں مل گئے اور بالکل ایسی موت مرے کہ جس کا مثال نہیں ملتی۔ تو ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے، معاشرہ
یہ جو دنیا ہے یہ آنکھیں بند کر کے گزار دینے کا نام نہیں ہے. یہ جو عبادات ہیں یہ بھی ہمیں کچھ سکھاتی ہیں, اور یہ وہ ہستیاں زمین پہ اتری ہیں جس پر زمین بھی فخر کرتی ہے. یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جنت کی ہستیاں ہیں, یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے نیچے اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور اتنی مشکلات یہ جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ گھر کے کام خود کرتی, تو پھر یہ نہیں کہ ان کے پاس حوروں کے یا وہ جو ان کو, بلکہ ایک اشارے کے ساتھ وہ سب کچھ کام جو ہے وہ ان کے ہو جاتے. لیکن انہوں نے ہمیں عام لوگوں کو دکھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی مشکل میں, کوئی غربت میں, اگر ان حالات میں اگر کوئی آ جائے تو پھر بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں مانگنے والا آپ کے گھر میں دستک دے گا, کوئی سائل آواز دے گا, تو کس انداز میں آپ نے اپنی پسندیدہ چیز تک دے دینی ہے. شادی کا جوڑا, جیسے ہمیں پتہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے شادی تک کا جو جوڑا تھا وہ ایک غریب کو, ایک فقیر کو عطا کر دیا. تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم تو وہ ڈھیر لگاتے ہیں کہ جو سب سے بوسیدہ کپڑے ہوں, سب سے جو گیا گزرا مال ہو, جو بچے بڑے کوئی بھی ناکارہ ترین چیز ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اس میں بات کرتے ہیں, کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا اونچا بولیں بھائی. جی میں اونچا بول رہا ہوں سر. آپ اپنے جی آواز تو یوں آ رہی جیسے پاکستان سے آپ. اچھا, لندن سے بریڈ فورڈ تو 200 مائل ہے. ہاں بعض اوقات یہ ٹیلی فون آپ پی کر آئے. اچھا میں اونچی کریں اپنی, بالکل ٹھیک. ہمیں بھی سمجھ آئے کیا اس پروگرام میں ہم حصہ لے سکتے ہیں؟ سر آپ ضرور حصہ لے سکتے ہیں, اور خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ کے کھانے پینے کی ضرورت نہیں. بڑی مہربانی, میں تو کھا پی کر آئے ہوں, آپ فکر نہیں کریں. بسم اللہ بسم اللہ سر. جزاک اللہ. یہ اپنے کوئی کیوں ہے ان کے لیے یا کہ نہیں آپ مل جائے گا جلدی؟ نہیں, آپ لائیو آ چکے ہیں. 160 ملکوں میں سر آپ کی بات سنی جا رہی ہے, آپ کے جو ایک خوش خوراکی کی باتیں سنی جا رہی ہیں, اور انتظار میں ہے کہ آپ کچھ عقیدت کا بھی اظہار کریں. مگر وہ پرسنلی ان سے بات نہیں ہو سکتی جو بتلا رہے ہیں سب دین کا؟ شاید آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے سر. آپ اس وقت لائیو آ چکے ہیں. اچھی بات. چلو یوں عرض کروں جی کہ یہ جو امام بارگاہ کھلے ہوئے ہیں, اچھا یہ جنریشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہم لوگ بوڑھے ہیں, جی مگر جو بچے ہیں ان کے لیے کیا آپ نے کیا آج تک؟ ٹھیک ہے. اگر کوشش کریں کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں واہ 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 لے رہے ہیں بوڑھوں سے, بچے جو ہیں ان کے کچھ بھی نہیں پلنے پڑتا. اچھا وہ تو بیچارے اچھا بابا میں جلاؤں. ان کو نہیں تو سمجھ ان آتا. کو سبق سکھانا چاہیے کہ دیکھو ٹھیک ہے یہ ملک ہے انگریزی میں, ٹھیک ہے. یا تو بچپن سے ہی وہ شروع ہو جائے کہ بھائی اردو بھی ساتھ ہے. زیادہ آپ یہی سمجھیں گے کہ وہاں پہ اردو کی زبان ہے ہی نہیں. صحیح. کوشش یہ ہے کریں کہ یہ جتنے مولانا آتے ہیں ان کو ریزیڈنٹ ٹرم پہ آپ رکھتے ہیں, 2 سال رکھیں, اس کے بعد ان کو چینج کر دیں. اچھا اور وہ لائیں مولانا جو کہ انگریزی بھی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ضروری بات ہے. میرا تو یہی ہے کہ آپ اگر کچھ اس کے بارے میں بات کریں, کچھ سمجھ آئے ہمیں بھی کیا ہو رہا ہے, کتنی دیر چل جائے گا یہ جنریشن جو آ رہی ہے اردو نہیں سمجھتے, اور سمجھنے والے بھی نہیں ہیں. جی 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 کیونکہ ان کے پاس اتنی نالج نہیں ہے اردو کی. بالکل صحیح بالکل صحیح. چلیں بہت شکریہ محترم آپ کی کال کا, اور بہت اچھا پوائنٹ بھی آپ دے کے گئے. شاید آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی, آپ مجھے بھی کہہ رہے کہ کچھ کھاؤں پیوں, تو پھر ظاہر ہے میرے گھر والے جو ہیں وہ اور بھی مجھ سے نالا ہوں گے, میری ٹیم والے مجھ سے نالا ہوں گے. وہ تو مجھے ہی کہتے ہیں کہ آپ کافی زیادہ کھاتے ہیں, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک خیر صاف کوالٹی میں آواز جائے. آپ نے پوائنٹ بہت اہم دیا ہے. انشاءاللہ کبھی پینل میں, کبھی علماء کرام, خیر بہت سی ایسی اب امام بارگاہیں ہیں جس میں یہاں کی جو لوکل لینگویج ہے اس میں یعنی انگلش میں بھی علماء کرام اپنے خطاب کرتے ہیں. اور آپ نے مجالس کا اہتمام جب ہوتا ہے محرم سفر میں خاص طور پہ, اس میں ایک اردو یا پنجابی خطاب سے پہلے ایک عالم صاحب ضرور ہوتے ہیں. ہر امام بارگاہ میں اب تو اہتمام ہوتا ہے کہ وہ انگلش میں بھی خطاب کریں, کیونکہ نئی نسل کا آپ بتا رہے ہیں جیسے چلے اور 20 40 50 سال بعد
اب یہ اردو سمجھنے والے یا پنجابی سمجھنے والے جب وہ جنریشن تھوڑی اور بڑی ہوگی تو پھر اور مشکلات ہوں گی. تو اس کے لیے آپ کا جو ایک کہنا ہے وہ ضرور لوگ سن بھی رہے ہوں گے, بانیان سن رہے ہوں گے, منتظمین کمیٹی کے حضرات سن رہے ہوں گے, علماء کرام سن رہے ہوں گے. تو مجھے امید ہے وہ اس حوالے سے بھی سوچیں گے. آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ جیسے آپ نے یہ فکر کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آگے کیا پھر 40-50 سال بعد کیا ہوگا کہ جب یہ جنریشن ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگی تو پھر کیا جو علم ہے, کیونکہ جو علم ہے ہمارے پاس وہ جہاں سے علماء کرام وہ اپنی ظاہر اردو یا پنجابی میں زیادہ ایزیلی ہم تک پہنچاتے اور سمجھنے والے اس وقت لوگ وہ کافی ہیں. تو اس وقت کیا ہوگا جب وہ جنریشن پروان چڑھ کے اوپر آگے آئے گی اور ہماری جنریشن جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر کے پھر وہ آگے حساب کتاب میں مبتلا ہوگی, تو پھر اس وقت کیا ہوگا. تو اس وقت آپ نے یہ پوائنٹ دیا ہے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام ہے عباس حیدرزادی, مانچسٹر سے بول رہا ہوں. میں نے قصیدہ سنانا. جی عباس حیدرزادی, بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد علی کی کرتا ہے ہم سری, تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تیری بندگی بھی فضول ہے, تو علی کی کرتا ہے ہم سری, تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ جو کرتا ہے تو ساقیا تیرا پیار ہے, یہ انتہا تجھ تخت پہ بھی سکون نہیں, مجھ دار پہ بھی ملی اما, میں دوں کو کیوں نہ دوں کہوں, میں دوں کو کیوں نہ دوں کہوں, میری زندگی کا اصول ہے, میں مروں تو لب پہ ہو یا علی, میں مروں تو لب پہ ہو یا علی, مجھے ایسا مرنا قبول ہے, تو علی کی کرتا ہے ہم سری, تو علی کی کرتا ہے ہم سری, یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تجھ میں علی کی ولا نہیں, تیری بندگی بھی فضول ہے, تو علی کی کرتا ہم سری. سلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجم. بہت شکریہ. اور عباس حیدرزادی تھے ہمارے ساتھ ناظرین مانچسٹر سے. اور میرے وہ محترم اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو سر وہی بات کہ بالکل 5 انگلیاں برابر نہیں ہے. یہ نئی جو جنریشن ہے جن کے والدین ماشاءاللہ تھوڑا سا اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں, اور یہ اگر بچوں کو سمجھایا جائے, پہلے تو ہمارے اندر خود بہت احساس کمتری ہے کہ اگر ہم اردو یا پنجابی یا کوئی نیٹیو لینگویج اگر اپنی بولیں گے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم ماڈرنائز جو اپنے آپ کو کر رہے ہیں یا ماڈرن جو اپنے آپ کے اوپر لیبل لگاتے ہیں اس سے شاید ہماری کوئی گراوٹ ہوگی, کمی ہوگی یا پستی ہوگی. تو اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ یہ سکل ہے, اگر آپ دیگر زبانوں کے علاوہ اپنی مادری زبان بھی بولیں, قومی زبان بولیں, اور یہ قوم ہماری آپ جتنا بھی آپ بڑھ جائیں, انگریزوں نے آپ کے جو فارمز ہیں ان کے اوپر کھانا لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ایتھنک گروپ کون سا ہے, آپ پاکستانی ہیں, انڈین ہیں, سری لنکن ہیں, بنگالی ہیں,
تو یہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ اگر آپ برٹش پاسپورٹ یا برٹش بورن ہیں تو پھر آپ اب بالکل ختم ہے. جو ہماری تشخص ہے, جو ہماری ایک شناخت ہے ہماری زبان کا, ہمارے خمیر کا, وہ ضرور ہے. اور یہ عباس حیدر زیدی جیسے جو بچے ہیں اور جو جنریشن ہے جن کے والدین ان کو سکھاتے ہیں, تو ایسے بہت زیادہ لوگ بھی ہیں. تو جہاں پر وہ اہتمام ہوتا ہے کہ امام بارگاہوں میں انگلش لیکچرز ہوں, تو یہاں پر والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو پنجابی یا اردو یا جو بھی اپنی ان کی مادری زبان ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں. کالر ہمارے ساتھ اور پہ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یا علی مدد. مولا علی مدد بھائی ہمارے ساتھ. کون, کہاں سے؟ جی ملک ارشد بات کر رہا ہوں ہائیڈلبرگ جرمنی سے. جی ملک ارشد صاحب جرمنی سے, ماشاءاللہ. جی تھوڑی سی عبادت کرنے کی کیا نہیں طبیعت چاہ رہی ہے, اگر آپ واہ 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 واہ, بسم اللہ بسم اللہ. اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ. جی اللہم صلی صلی اللہ علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ. رب کونین کے رازوں کو ولی کہتے ہیں, دین اسلام کے نازوں کو ولی کہتے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ علی جزو عبادت نہیں, ہم رسولوں کی نمازوں کو علی کہتے ہیں. ایک قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں سمجھ رہا, میرے لیے پلیز دعا کیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے, سبحان اللہ. جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے, وہ جگہ عرش سے رتبے میں سوا ہوتی ہے, جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے. ماشاءاللہ. بستر موت پہ جان بیچ کے سونے والے, بستر موت پہ جان بیچ کے سونے والے, ہر قربان میرے محبوب پہ ہونے والے, نیند تیری پہ فدا میری رضا ہوتی ہے, جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے. لو سنو پنج تنے پاک کا جو نوکر ہے, لو سنو پنج تنے پاک کا جو نوکر ہے, اس کی مرکز میں اندھیرا ہو یہ ناممکن
شمع الفت حیدر کی ضیاء ہوتی ہے شمع الفت حیدر کی ضیاء ہوتی ہے جس جگہ پر میرے مولا کی ثنا ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاروق میرے لیے بہت بہت دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات محمد والے بیت محمد کے صدقے میں پوری فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مالک ارشد صاحب جرمنی سے اگلے کالر میں ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سحر کی بات کرو علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو شب سیاہ میں نور سحر کی بات کرو میری ترستی نگاہوں کو چین مل جائے میری ترستی نگاہوں کو چین مل جائے مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو. سبحان اللہ. مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو نبی کے نور کو دیکھے گا بو لہب کیسے نبی کے نور کو دیکھے گا بو لہب کیسے کسی بلال کے حسن
نظر کی بات کرو، کسی بلال کے حسن نظر کی بات کرو، علی کے گھر کی محمد کے در کی بات کرو۔ سبحان اللہ۔ میری نظر کو ستارے یہ نور کیا دیں گے، کیا بات، میری نظر کو ستارے یہ نور کیا دیں گے، میرے حبیب کی گرد سفر کی بات کرو، میرے حبیب کی گرد سفر کی بات کرو۔ نصیب درد کی دولت نہیں، اگر نصیب درد کی دولت نہیں، اگر سائل جناب زہرا کے لختے جگر کی بات کرو، جناب زہرا کے لختے جگر کی بات کرو، جناب زہرا کے لختے جگر کی بات کرو۔ شب سیاہ میں نور سحر کی بات کرو۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہترین منقبت ناظرین، ہمارے پروڈیوسر صاحب کی چوائس تھی جو آپ نے سنی، ہم سب نے سنی۔ میری ترستی نگاہوں کو چین مل جائے، مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو۔ بلکہ آخری کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، ہمارے ساتھ جی نام بتائیں گے بھائی؟ ہلو، میں حسن رضا لوٹن سے بات کر رہا ہوں۔ حسن رضا لوٹن سے، ماشاءاللہ جی۔ حسن رضا آج کیا پیش کر رہے ہیں بھائی؟ میں نعت سنانا چاہتا ہوں۔ نعت سنائیں گے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد وجل۔
اسلام مدینہ سرا زینب آئی سال دی قید نبا کے ولی سارے مان مکا کے اسلام مدینہ سرا زینب آئی سال دی قید نبا کے ولی سارے مان مکا کے میں جیندی وطن تیا گئی آنکھ زینب نیر وہا کے گلے ماندی قبر نلا کے اسلام مدینہ سرا زینب آئی سال دی قید نبا کے ولی سارے مان مکا کے کیا پوچھے آئے حال بیماراں میں کمار دتائے بازاراں کہ میں فاسق دے درباراں میں کہیں بازار دے عبور کیتے بن چادر بیڑ ہٹا کے پیچھے گارے دن ہاتھ بندوا کے اسلام مدینہ سرا زینب آئی سال دی قید نبا کے ولی سارے مان مکا کے جداں پہ کے شہر تو ایسے ماں مان بنی نکو ملتے گلے ماں دی یاد رکھے پنڈے ہاتھ سے زخم کڑیاں دے ناویر عباس دی ماں ویکھے ان چادر ہے لکا کے اسلام مدینہ سرا زینب آئی سال دی قید نبا کے ولی سارے مان مکا کے کہ میں جیندی وطن تیا گئی آنکھ زینب نیر وہا کے گلے ماندی قبر نلا کے اسلام مدینہ سرا زینب آئی سال دی قید نبا کے ولی سارے مان مکا کے جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت شکریہ حسن رضا آپ کا. لوٹن سے آپ شامل ہوئے, ہدیہ عقیدت پیش کیا, اور ایک بار پھر ناظرین آپ سب کا بہت شکریہ جو بھی خواتین و حضرات, بچے, بزرگ اس پروگرام میں شامل ہوئے. مجھے امید ہے, ہم سب کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو گھڑیاں ہیں ثواب میں شمار کی ہوں گی. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے ہیں انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور خاص طور پہ ہماری جو ٹیم ممبر ہیں ساگ بھائی, ان کی والدہ کا پاکستان میں انتقال ہوا, ان کے سال ثواب کے لیے ضرور دعا پڑھیے گا. اور کوشش یہی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی اصلاح بھی کریں, جو بھی علماء کرام سے سیکھ رہے ہیں اور جو بھی پیغام ہمیں شعراء کرام دے رہے ہیں ان کی بات کو بھی صحیح اپنی پلے سے باندھ لیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.